अरेस्ट के दौरान पुलिस ऑफिसर्स का रवैया बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ड्यूरिंग कस्टडी अगर सिर्फ ये बात भी साबित हो जाए कि पुलिस ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग कस्टडी किसी भी मुलजिम को इवन थप्पड़ मारा है, तो उस पुलिस ऑफिसर की जो है वो ड्यूटी भी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है। एक्चुअल देखें ना, पुलिस क्या है, पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। लेकिन आम लोग जब पुलिस को देखते हैं तो वो इस तरह से डरता है कि जैसे सबके माँ बाप यही हैं। क्या आईओ केस को किसी और डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता? आईओ चाहे तो किसी की भी डिस्चार्ज रिपोर्ट बना दे। आईओ कत्ल के मुकदमे में डिस्चार्ज रिपोर्ट बना सकता है। तो उस सूरत में आईओ चाहे तो आपके केस को वो चार चांद भी लगा सकते हैं और चाहे तो आपका केस बर्बाद भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के दौरान अक्सर हम देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एविडेंस को कभी ट्विस्ट कर देते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं। कि जब आप किसी के ऊपर कोई एफआईआर करवाते हैं तो उस एफआईआर के बाद ये होता है कि आईओ मोस्टली ये होता है कि दूसरी साइड से पैसे लेकर ये बिक जाते हैं। सर, जहां हम पुलिस की हुई ज्यादतियों की बात कर रहे हैं तो साथ ही हम पुलिस रिफॉर्म्स भी देखते हैं, तो क्या ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो रही हैं या ये सिर्फ पेपर वर्क है? पुलिस रिफॉर्म्स डीएसपी चेंज ऐसे तो चेंज कर देने से नहीं होती। पुलिस रिफॉर्म्स होती हैं चेक एंड बैलेंस से। पुलिस ने किसी के ऊपर टॉर्चर किया, तशद्दुद किया, आया उस शख्स को मुअत्तल करने के अलावा आपने क्या किया? मुअत्तल करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले नेमत समझते हैं कि मुअत्तल हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल के घरों में रहते हैं और फिर जब ये बहाल होती हैं इनकी नौकरियाँ तो एक साल इनको सैलरी मिल जाती है। तो क्या कोर्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं दे रहे पुलिस ऑफिसर्स को? पुलिस ऑफिसर्स के पास अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पावर्स हैं। समाज चैनल, आवाज वो जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम टू समाज चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले पे जो आम शहरियों के लिए रोजमर्रा का खौफ बन चुका है, पुलिस के इख्तियारात का मिसयूज। ये पावर जो लोगों की हिफाजत के लिए बनाई गई थी उसी का इलीगल तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शौकत बिलाल जो पिछले 7 सालों से क्रिमिनल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी 9th मई के ट्रायल्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स द स्मार्ट टीम as well as thank you Miss खुशबख्श for having me on your show। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, जो मिसयूज ऑफ पावर्स ऑफ द पुलिस है उनके जो रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा जाएगा और लोगों को ये पॉडकास्ट सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। जी सर, जैसा कि अभी आपने फंडामेंटल राइट्स की बात की तो हम अक्सर देखते हैं पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर रही होती है, तो क्या ये सिस्टमैटिक एरर है या इंडिविजुअल लेवल पे किया जा रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पुलिस जब मिसयूज ऑफ पावर करती है या अब्यूज़ ऑफ पावर करती है तो सबसे पहले तो हमने कैटेगराइज करना पड़ेगा कि पुलिस किस तरह से मिसयूज ऑफ पावर करती है। पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में पहले दिन से ही होती है जब एक अक्रेंस हो जाती है। उस अक्रेंस से लेकर किसी भी शख्स के जेल में जाने तक और फिर उसके वहाँ से रिलीज़ होने तक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले अगर कोई शख्स जाता है एप्लीकेशन लेकर उसकी एफआईआर नहीं करता या इस तरह के काफ़ी मसाइल जो हम अभी डिस्कस करेंगे अपनी पॉडकास्ट में, तो ये एक सिस्टमेटिक एरर भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल तक ये चीज़ें देखी जाती है। आईजी होता है, आईजी के ऊपर सीएम के अंडर ये होता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर तमाम ये सिस्टम होता है। तो जो पुलिस का मिसयूज ऑफ पावर है इसको हम सिस्टमेटिक भी एरर कह सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये इंडिविजुअल भी एक एरर है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप अपॉइंट करते हैं किसी भी केस के अंदर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन करता है, उसके क्या ज़रूरियात है। जैसे कि अगर पुलिस का देखा जाए तो हमारी की कोई डिस्कशन होती है पुलिस के साथ, काफ़ी बैठते हैं उनके साथ बातें करते हैं, तो वो एक चीज़ को एडमिट करते हैं। वो कहते हैं जी कि हमें ना तो किसी किस्म के कोई फंड्स मिलते हैं, ना ही हमारी सैलरीज इंक्रीज़ की जाती हैं, ना ही हमें स्टेशनरी के अखराजात दिए जाते हैं। तो फिर उस सूरत में वो कहते हैं कि जब हमने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, ड्यूटीज़ पे पहुंचना होता है अपने अखराजात पे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ लीड करती हैं मिसयूज ऑफ पावर्स को। फिर पुलिस रिश्वत की तरफ मजबूरन जो है वो इन्वॉल्व होती है। सर, अगर रिश्वत की बात की जाए या चेक एंड बैलेंस की बात की जाए तो हमारे पास सीआरपीसी मौजूद है, पुलिस रूल्स मौजूद हैं, तो क्या ये इसको रेगुलेट करते हैं या इसके अलावा इसमें भी कुछ एक्शंस मौजूद हैं? देखें, सीआरपीसी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो आपको बताता है कि आपकी कोर्ट्स जो हैं वो कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगी जब भी किसी क्रिमिनल केस का ट्रायल चलेगा। अगर आपने पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना है तो उसके लिए पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर जो हैं, हमारे पास बुक पड़ी है 1934 की, इसमें बड़ा डिटेल में लिखा गया है कि पुलिस की पावर्स जो हैं वो क्या हैं।
اگر کوئی پولیس آفیسر مس یوز آف پاور کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف آپ نے کس طرح جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو پولیس آرڈر میں دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس اگر ہمارے کہیں پہ انوالو ہیں تو اس صورت میں ہم ہائی کورٹس، جو سب سے بڑا ایک ہمارے کسی بھی صوبے کا ادارہ ہے ہائی کورٹ، جو کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جو کہ پولیس کے کسی بھی آئی جی تک، وزیر اعلیٰ تک کو طلب کر سکتا ہے۔ تو عام لوگوں میں کیونکہ ایک تو شعور نہیں ہے کہ کوئی لیگل ہمیں نہ تو سکھایا جاتا ہے نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل جو ہماری اسٹڈی ہے یہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہو۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی پولیس والا کرتا ہے کسی بھی قسم کی زیادتی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی ہمت ہو کہ ہم ہائی کورٹ میں جا سکیں، کسی کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کوئی رٹ دائر کر سکیں۔ سر، اگر پولیس کی زیادتی کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اریسٹ سے پہلے بھی پولیس لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ پولیس کی ڈسکریشنری پاور ہے یا تو پھر قانون کا غلط استعمال؟ نہیں، ڈسکریشنری پاور بالکل نہیں ہے۔ ایک بڑا مس کنسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ۔ فزیکل ریمانڈ کی حد تک ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، وہ میں آج آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کو اریسٹ کرتا ہے تو وہ اس کا فزیکل ریمانڈ کورٹ سے آبٹین کرتا ہے۔ میکسیمم جو ہے کورٹ 14 ڈیز کا فزیکل ریمانڈ دے سکتی ہے۔ اب جہاں پہ ورڈ آ جاتا ہے فزیکل ریمانڈ کا، تو فزیکل ریمانڈ سے جو عام شخص ہے، جو عام شہری ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ ہے۔ تو جب جسمانی ورڈ آ جاتا ہے تو وہ جسمانی تشدد اس کے ذہن میں جو سرکل وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب یہ جسمانی تشدد اور جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں بالکل ہی۔ آپ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ڈیورنگ کسٹڈی، ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ کسی بھی شخص کے اوپر تشدد کیا ہے، ایون اگر اس کو تھپڑ بھی مارا ہے، اور یہ بات آپ کورٹ میں ثابت کر دیتے ہیں، تو اس آئیو کے خلاف آپ جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں، اس آئیو کے خلاف اس آئیو کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی اس طرح کی، اگر آپ کو اپنے رائٹس کا نالج ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگینسٹ پولیس۔ تو سر، اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکثر پولیس لوگوں کو انفارمل کسٹڈی میں لے جاتی ہے، کیا اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے؟ یا اگر پولیس کہہ دے کم ٹو دی اسٹیشن وداؤٹ اینی نوٹس، تو اس کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن؟ نہیں، پولیس بالکل آپ کو بغیر کسی ایف آئی آر کے آپ کو بالکل اریسٹ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، کچھ صورتیں یہ ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کالونیل لا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایم پی او کے تحت جو ہے ڈی سی ایک آرڈر کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اس کو اریسٹ کر لیا جائے، اس کو ڈیٹین کر لیا جائے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بغیر ایف آئی آر کے ایک صورت ہے کہ جس میں پولیس کسی بھی شخص کو وہاں سے اریسٹ کر کے وہ جیل میں منتقل کر دیتی ہے، پھر بھی پولیس اس کو تھانے میں نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے بغیر کسی ریزن کے ڈیٹین کرنے کی، تو پولیس کے پاس بالکل ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے پاس وداؤٹ اینی لیگل جسٹیفیکیشن وہ ڈیٹین کر سکے۔ ہاں، ایسی صورت میں اگر پولیس کرتی ہے تو پھر بڑا اہم یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پاس کیا ریمیڈیز ہیں۔ ہمارے پاس ایسی صورت میں 491 کی ریمیڈی ہے جو سی آر پی سی میں ہمیں دی گئی ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتی ہے سی آر پی سی کہ جب بھی پولیس کسی شخص کو اٹھاتی ہے اور وہ ود ان 24 آور اس کو پیش نہیں کرتی ہے کورٹ کے اندر، جیسے کہ آرٹیکل 10 از ویری امپورٹنٹ، آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو کہ کسی بھی شخص کی اریسٹ کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں، بڑی ڈیٹیل اس میں ڈسکشن ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو اس کی کونسل تک رسائی دیں گے، اس کے وکیل تک رسائی دیں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ود ان 24 آورز جب آپ کسی شخص کو اریسٹ کریں گے، ود ان 24 آورز آپ اس کو علاقہ مجسٹریٹ جو اس تھانے کا کنسرن مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش کریں گے، اور وہاں سے آپ اس کا ریمانڈ obtain کریں گے۔ وداؤٹ ریمانڈ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس۔ اگر 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ شخص پیش نہیں ہوا عدالت میں، تو اس صورت میں ہم 491 کی کارروائی کرتے ہیں اور وہ سیشن جج کے پاس ہم پٹیشن لگاتے ہیں۔ اس میں سیشن جج جو ہے وہ پولیس کو نوٹس کرتا ہے اور اس شخص کو کورٹ میں پیش کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ اس میں بھی پھر اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو کافی مسائل ہیں، جیسے کہ اگر ہم 491 موو کرتے ہیں سم ٹائم، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کورٹ کے اندر ایک اہلکار ہوتا ہے جس کو نیب کورٹ کہا جاتا ہے۔ نیب کورٹ پولیس کا ہی ایک اہلکار ہوتا ہے، کسی تھانے کا اہلکار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی 491 موو ہوتی ہے تو وہ جو نیب کورٹ ہوتا ہے، جو پولیس اہلکار ہوتا ہے، جو اس کورٹ کے اندر تعینات ہوتا ہے،
وہ فوراً انفارم کر دیتا ہے متعلقہ تھانے کو کہ اب بیلف آنے والا ہے، تو آپ لہٰذا اس شخص کو کہیں سائڈ پہ کر دیں۔ تو یہ ایک بڑا پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے ہمارے اس قانون کے اندر۔ اگر ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے تو میرے خیال میں قوانین بہت اچھے ہیں، بس ان کی امپلیمنٹیشن ہمیں چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم قانون کی بات کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں سیکشن 54 آف CRPC اجازت دیتا ہے پولیس کو کہ کسٹڈی کی، تو ایک عام شہری خود کو اس انلیگل کسٹڈی سے کیسے بچا سکتا ہے؟ سیکشن 54 جو ہے، سیکشن 54 اس طرح نہیں ہے کہ پولیس بالکل ہی انبرڈلڈ ہارس بن جائے اور کسی کو بھی اٹھا لے وداؤٹ اینی ریزن۔ اس کے لیے اریسٹ بھی اگر پولیس نے کرنا ہے انڈر سیکشن 154 جو یہ کہتا ہے کہ پولیس میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ۔ وداؤٹ وارنٹ پولیس اس ٹائم اریسٹ کرے گی، اس کے اندر اگر آپ پڑھیں سیکشن 54 تو اس میں 9 کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے اریسٹ کرنا ہے وداؤٹ وارنٹ۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ اس طرح سے ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، ناکہ لگا ہوا ہے اور آپ سے کوئی چیز برآمد ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ سے کوئی منشیات برآمد ہو جاتی ہیں، آپ سے کوئی پسٹل برآمد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر پولیس اب وارنٹ تو نہیں obtain کرے گی، اس ٹائم پولیس فوراً ہی پرومپٹلی آپ کو وہاں پہ اریسٹ کر لے گی۔ یا کسی جگہ پہ اکرنس ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مرڈر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر پولیس متعلقہ تھانے کی وہاں پہ موجود ہے تو پولیس فوراً ہی وہاں پہ اریسٹ کر لے گی۔ تو کچھ اوفینسز ہیں جس میں پولیس وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ اس میں بھی پھر چیک اینڈ بیلنس تو موجود ہے۔ قانون جو انگریز کا دیا ہوا قانون ہے، اگر آپ پڑھیں تو بڑا ایک زبردست قانون ہے یہ۔ اس میں ہر کسی کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ صرف ایشو وہاں پہ بنتا ہے کہ جب ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے یہ حرکت کی ہے تو آخر میں کیا کروں۔ میں آپ کو ایک اپنے ہی کیس کی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے تقریباً چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ پولیس نے میرے ایک کلائنٹ کو گھر میں گھس کے اریسٹ کر لیا۔ اس کی پہلے وائف کو لے گئے، پھر وائف اور بچوں کو لے گئے، پھر اس کو کہا جی کہ اپنے آپ شور کو پیش کریں۔ اس کے اوپر ایک اپلیکیشن جسٹ آئی ہوئی تھی، FIR نہیں تھی۔ تو انہوں نے ڈیورنگ جو ہے کسٹڈی اس کو ٹارچر کیا، ٹارچر کر کے پھر انہوں نے اس کے فریکچر سامنے آ گیا۔ فریکچر کے دوران پھر یہ ہوا کہ جج صاحب نے بھی اس کو تقریباً 8 دن کا فزیکل ریمانڈ بھی دے دیا۔ تو اس کے اوپر کیونکہ ہمارے کبھی ہیٹڈ آرگومنٹس بھی ہو جاتے ہیں ججز کے ساتھ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کورٹس بھی خاموش ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں پولیس بھی زیادتی کر رہی، تو پھر وکلا جو ہیں وکلا بولتے ہیں عدالتوں میں اپنے کلائنٹس کے لیے۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک بڑا زبردست قانون ہے 2022 میں آیا تھا، کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ کے نام سے۔ وہ اگر آپ پڑھیں نا تو کافی وکلا کو بھی شاید اس کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کا کامن پرسن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا زبردست قانون ہے۔ اس میں سیشن جج جو ہے، سیشن جج کو ہائی کورٹ کی پاور دی جا چکی ہے اس قانون کے تحت۔ اگر کوئی شخص ڈیورنگ پولیس کسٹڈی اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو آپ اس پولیس والے کے خلاف آپ ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں سیشن جج کے سامنے، جس کو سیشن جج FIA کا ایک اتھارٹی اپوائنٹ کرتی ہے۔ FIA کے ہی انڈر وہ تمام تر جو ہے وہ کمپلینٹ چلتی ہے آپ کی، اور FIA کے اوپر جو ہے ہیومن رائٹس کے لوگ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ اس تمام تر پروسیجر کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بڑا سپیڈی ایک ریمیڈی ملتی ہے، اور اس میں ہمیں ریمیڈی ملی، پھر ہمیں اس میں جو تفتیشی تھا اس کے اگینسٹ میں نے FIR آرڈر کروایا۔ تو اس کے بعد پھر وہ صلح ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں، پھر وہ تفتیشی معافی مانگی، اس کا پروموشن بھی رک گیا تھا، اس کا ٹرانسفر بھی ہو گیا تھا۔ تو جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو، آپ کو لاس کا پتہ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان دی کورٹ آف لا، تو آپ کو کوئی بھی چاہے سب انسپیکٹر آ جائے، چاہے SHO آ جائے، آپ کو پھر کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ تو وداؤٹ وارنٹ جو اریسٹ کرنے اس کی حد تک یہی ہے کہ قانون اجازت دیتا ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس ضرور موجود ہے۔ صحیح ہے سر، جس طرح آپ FIR کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر FIR کے وقت پولیس آفیسر کمپلیننٹ کو یا ڈسکریج کرتے ہیں یا FIR درج کرنے میں ڈیلے کر دیں تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ ہر شخص کو تقریباً یہ سامنا ہوتا ہے اس چیز کا کہ جب آپ کی کوئی جینون کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی جینون آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ نے پولیس کے پاس جا کے اپنی FIR جو ہے وہ لانچ کروانی ہوتی ہے۔ اس صورت میں پولیس کیا ہے وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پولیس آپ کی FIR لانچ نہیں کرے گی۔ یہ کامن ایک پریکٹس دیکھی جاتی ہے۔ جبکہ اگر ہم سیکشن 154 آف دی CRPC پڑھیں جو کہ ایک ریٹن لا ہے، اور آپ کو بھی علم ہے کہ ریٹن لا میں اور پریکٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیکشن 154 آف دا CRPC بڑا کلیئرلی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی بھی پولیس والے کے پاس اپنی استدعا لے کے جائے گا،
اور کوگنیزیبل اوفینس کی اگر انفارمیشن دیتا ہے وہ پولیس والے کو، فار ایگزامپل اگر کسی کی چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی کسی کے گھر میں، وہ پولیس والے کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے جی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ اوفینس کمٹ ہوا ہے، تو آپ میری جو ہے ایف آئی آر درج کریں۔ اب 154 پڑھیں تو وہ بڑا واضح ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے آپ نے اس کو ریڈیوس ان رائٹنگ کرنا ہے، آپ نے اس کو فوراً ہی لکھنا ہے، اس کی کمپلینٹ آپ نے درج کرنی ہے 154 کے تحت۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، موسٹلی یہ دی جاتی ہیں ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں جی کہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں تو ہماری ادھر ڈیوٹیز لگی ہیں، پھر کہا جاتا ہے جی کہ فلاں روٹ لگا ہوا ہے تو ہم ادھر بزی ہیں، مطلب مختلف قسم کے بہانے گھڑے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے سوری، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ریمیڈی کیا بچ جاتی ہے جب پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہ کر رہی ہو؟ اس کے لیے بھی ایک رستہ نکالا گیا ہے، اور وہ رستہ نکالا گیا ہے انڈر سیکشن 22A آف CRPC 22A کے تحت آپ چلے جاتے ہیں سیشن جج جسٹس آف پیس کے پاس۔ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس سیشن ججز کو پاور دی گئی ہیں۔ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر نوٹسز جاری کرتا ہے، اور پھر ایس پی کے پاس دونوں پارٹیز جاتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنی تفتیش کو جوائن کرتی ہیں، پھر وہاں پر کومنٹس تیار کر کے ایس پی جو ہے وہ بھیجتا ہے جج صاحب کو، پھر وہاں پر وکلا بحث کرتے ہیں اور ایف آئی آر کا آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اب اگر دیکھیں کہ پولیس اگر مس یوز آف پاور کر رہی ہے، وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کر رہی۔ اگر آپ بینگ سٹیزن آف پاکستان، آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی ہے تو میں تھرو کورٹ کروا سکتا ہوں، تو پھر آپ کورٹ میں جا کے بھی اس کو جو ہے وہ ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، جس طرح ابھی آپ نے ایف آئی آر کی بات کی، اگر ہم اریسٹ پہ آئیں تو اریسٹ کے دوران پولیس آفیسرز کا رویہ بہت زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ اریسٹ میمو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا قانوناً بالکل صحیح ہے وہ وائلنٹ رویہ؟ نہیں، میں پہلے بھی جیسے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ڈیورنگ کسٹڈی اگر صرف یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ پولیس آفیسر نے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ڈیورنگ کسٹڈی کسی بھی ملزم کو ایون تھپڑ مارا ہے، یہ چیز اگر کورٹ آف لا میں آپ واضح کر دیتے ہیں تھرو ڈاکومنٹس، تھرو ایویڈنس، تو اس پولیس آفیسر کی جو ہے وہ ڈیوٹی بھی جا سکتی ہے، نوکری بھی جا سکتی ہے۔ تو مارنے کی یا ٹارچر کرنے کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب کسی عام شہری کو اٹھاتے ہیں، اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ all 5 fingers are not equal، اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، لیکن موسٹلی جو ہم پریکٹس دیکھتے ہیں، میں اب اگر 100 کیس کروں گا تو میں تقریباً 80 کیسز میں دیکھوں گا کہ ملزم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قانون میں کہیں پر بھی کسی بھی بک آف لا میں یہ چیز نہیں لکھا ہوا کہ آپ پولیس آفیسر جو ہیں وہ کسی کے اوپر ٹارچر کریں، تشدد کریں۔ یہ عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ جسمانی ریمانڈ ہم نے آپ کا لیے تو ہمیں اجازت ہے، ہم آپ کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں، جو کہ لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں۔ یہ پھر لوگ بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر پولیس کے اگینسٹ جب ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ ہم کارروائی کرتے ہیں تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو وہ ہمیں مختلف مقدمات میں انوالو کر دیں گے۔ تو کافی ایشوز ہیں، سسٹمیٹک کافی ایشوز ہیں، تو ٹارچر کی کہیں پر بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے قانون میں۔ اگر ہم سسٹمیٹک ایشوز کی یا سسٹمیٹک ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو کیا پولیس کو ڈیورنگ ٹریننگ یہ سکھایا جاتا ہے پولیس آفیسرز کو کہ انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا ہے اریسٹ کے دوران؟ ظاہر سی بات ہے، جب یہ ٹریننگ میں آتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، جب یہ پولیس فورس جوائن کرتے ہیں تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ایون کہ یہ جب پولیس فورس میں وردی پہن لیتے ہیں، ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں، بعد میں بھی ان کی سیشنز کروائے جاتے ہیں، اور ہم وکلا جا کے وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وکلا کو ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے لیکچرز کے لیے۔ پھر وہاں پہ ایس ایچ اوز ہوتے ہیں سارے، وہاں پہ پولیس لائنز میں بھی کافی لیکچرز ہو چکے ہیں، میرے کافی دوست بھی وہاں پہ جا چکے ہیں، لیکچر دے چکے ہیں اس چیز کے اوپر، تو وہاں پر بھی ان کو ہیومن رائٹس کے بارے میں بڑا واضح بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ ایکچوئل دیکھیں نا، پولیس کیا ہے، پولیس آپ کی سیفٹی کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن عام لوگ جب پولیس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جیسے سب کے مائی باپ یہی ہیں، تو کیونکہ انہوں نے اپنی ایک معاشرے کے اندر اتنی ڈیٹرنس پیدا کر دی ہے کہ جب بھی کوئی عام شخص کسی پولیس والے سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا غیر محفوظ فیل کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے، میں ہوں، اگر میں وکیل ہوں، آپ وکیل ہیں، تو ہمیں ان کی ساری پاورز کا پتہ ہے، ہم جب بھی ان کو ملیں گے، ہم ان سے جب بے شک ہم یونیفارم میں بھی نہیں ہیں،
لیکن جب ہم ان سے بات کریں گے نا، ان کو علم ہو جائے گا کہ یار یہ شخص جو ہے نا قانون جانتا ہے، تو اس کا رویہ آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کسی اور سول شخص کے، کسی مطلب عام شہری کی نسبت آپ سے ان کا رویہ بہتر ہوگا۔ آپ تھانوں میں چلے جائیں، تھانوں میں میں مثال دوں تو میں نے کافی چیزیں دیکھ چکا ہوں۔ اسی طرح ایک مثال آپ کو دوں تو ایک دن میں ایک تھانے میں اسلام آباد میں گیا ہوں، اپنے وکیل صاحب کا کوئی ایشو تھا، سوری، تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ عام شہریوں کو ہانک رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں، آپ باہر کھڑے ہوں، جبکہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں یونیفارم میں نہیں تھا، تو مجھے اس نے اسی لینگویج میں بات کی کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں۔ تو میں نے صرف سمپل کویشچن کیا، میں نے کہا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ پبلک پلیس ہے، اینی پرسن کین کم ہیئر وداؤٹ پرمیشن آف اینی SHO اور کسی بھی پولیس آفیسر کے، تو آپ مجھے بتائیں یہ پبلک پلیس ہے، ہمارے ٹیکسز سے یہ بنائی گئی ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کمپلینٹ درج کرانی ہو۔ تو اس کو یہ جب آئیڈیا ہوا کہ یار ایک کویشچن ریز ہوا ہے تو وہ بڑا جو ہے ڈیفینسو ہو گیا، تو اس نے پھر دوبارہ مجھے نہیں کہا۔ تو آپ جب بولنا نہیں سیکھیں گے، میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے رائٹس کو سمجھیں، پولیس والوں سے مت ڈریں، جب بھی یہ آپ سے کوئی بات کریں آپ ان کو لیگل جواب دیں تو آپ ان سے بڑی بآسانی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے بات کی کہ قانون کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اکثر کیسز میں اریسٹ کے دوران اگر ملزم موجود نہ ہو تو اس کے فیملی ممبرس کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں لاء کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں نے جو آپ کو ٹارچر ایکٹ بتایا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ، اس میں یہ بات بڑی واضح لکھ دی گئی ہے کہ جب بھی کسی ملزم کو اریسٹ کرنا ہوگا اور کوئی بھی پولیس آفیسر اس ملزم کی فیملی پرسنز کو جا کے اٹھا لیتا ہے، اس کی وائف کو اٹھا لیتا ہے، اس کی سسٹر کو اٹھا لیتا ہے، اس کی ماں کو اٹھا لیتا ہے، تو اس صورت میں اس آئیو کے خلاف بڑی سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس قانونی کارروائی کے نتیجے میں اس پولیس آفیسر کی جو ہے وہ نوکری ختم ہو جائے گی، اس کے خلاف FIR کا آرڈر ہو جائے گا اور وہ فوراً اریسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خواتین اور بچوں کے اریسٹ کے بارے میں، تو اس کے کیا SOPs ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ہم کلچر میں دیکھتے ہیں، ان کو کیا واقعہ میں فالو کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اب جیسے میں آپ کو مثال دوں، آج کل پتنگ بازی کا جو ایک قانون ہے، پولیس دیکھیں جی گھروں کے اندر گھس جاتی ہے، چھتوں پہ چڑھ جاتی ہے بغیر اس کے کسی اجازت کے۔ عورتوں کو جہاں تک اریسٹ کرنے کا ہے، عورت کو اریسٹ کرنے کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کو ہمیشہ دن کی روشنی میں اریسٹ کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو آپ عورت کے ریلیٹڈ بڑے واضح قوانین دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کسی جرم میں اریسٹ ہوتی ہے اور وہ جرم بغیر ڈکیتی اور قتل کے ہے تو عورت کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ یہ بڑا واضح قانون ہے، اس میں یہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ عورت کا ریمانڈ صرف اور صرف 2 صورتوں میں دیا جائے گا، جب وہ کسی قتل کے مقدمے میں اریسٹ ہے یا پھر ڈکیتی میں اریسٹ ہے۔ 392 میں 302 اور 392 میں اگر اریسٹ ہے تو صرف اس صورت میں آپ اس کا ریمانڈ لے سکتے ہیں، ادروائز کوئی کورٹ، کوئی بھی جج کسی بھی عورت کا جو ہے وہ ریمانڈ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح اریسٹ کرنے کی بات ہے تو وہ قانون یہ بڑا واضح کہتا ہے کہ آپ نے اگر عورت کو اریسٹ کرنا ہے تو دن کی روشنی میں اریسٹ کرنا ہے، اور ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل ہوگی۔ جب بھی کوئی کسی پولیس کی نفری کسی عورت کو اریسٹ کرنے جائے گی تو لیڈی کانسٹیبل، لیڈی پولیس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کیس اگر کوئی لیڈی پولیس ساتھ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ پولیس کے خلاف بڑی سخت قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا واضح ہے جی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انویسٹیگیشن سٹیج کی، کہ انویسٹیگیشن سٹیج کے دوران اکثر ہم دیکھتے ہیں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ایویڈنس کو کبھی ٹویسٹ کر دیتے ہیں یا اس میں کچھ چینجز لے کے آتے ہیں، تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم کویشچن ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر کوئی FIR کرواتے ہیں تو اس FIR کے بعد یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ سے پیسے لے کر یہ بک جاتے ہیں۔ I'm sorry to say this word because میں نے بہت پرسنلی یہ چیزوں کو میں نے فیس کیا ہے۔ ریسنٹ میں 2-3 کیسز ایسے کر رہا ہوں کہ جس میں جہاں پہ وہ ڈسکس کروں تو شاید گھنٹوں مجھے لگ جائیں، لیکن آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے کہ اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ کی کیس کی تفتیش کو خراب کر رہا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن کو خراب کر رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اگر یہ تفتیشی رہا تو میرا تو سارا کیس خراب ہو جائے گا، اس صورت میں آپ کے پاس ایک بڑی زبردست ریمیڈی پولیس رولز اینڈ آرڈر میں بھی دی گئی ہے، اور شارٹ یہ ہے کہ آپ 22A کے تحت 22A آف CRPC کے تحت آپ ایک پٹیشن دائر کر سکتے ہیں بیفور دی ایڈیشنل سیشن جج صاحب۔ جب آپ وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تبدیل کروا سکتے ہیں اس پٹیشن کے ذریعے۔
تو جب آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر تبدیل ہوتا ہے تو موسٹلی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کون سا انویسٹیگیٹنگ آفیسر آپ چاہیں گے کہ آپ کیس کا ہو. تو پھر وہ آپ کو نام بتا دیے جاتے ہیں جو بہتر آپ کو لگتا ہے آپ بتا دیتے ہیں کہ فلاں انویسٹیگیٹنگ آفیسر پہ مجھے اعتماد ہے, یہ بندہ میرے کیس کی انویسٹیگیشن کرے. تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ پرومپٹلی فوراً یہ چیز کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آئی او کیونکہ جو اس کے پاس ایبسولوٹ پاورز ہوتی ہیں آئی او کے پاس کسی بھی انویسٹیگیشن کو لے کے. انویسٹیگیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں ایکسیپٹ چینج آف انویسٹیگیشن. آپ مثال کے طور پہ اگر آئی او کسی شخص کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کر رہے آپ کے کیس میں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے ریکارڈ ہونی, آئی او آپ کو لنگر آن کر رہے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرتے, آپ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے. آپ ہائی کورٹ کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ آئی او کو کہا جائے کہ فلاں بندے کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. ہائی کورٹ آپ کو یہ کہتی ہے جی کہ ہم پولیس کی انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, یہ ان کی سیپریٹ پاورز ہیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئی او تبدیل ہو جائے, تفتیش تبدیل ہو جائے, تو پھر آپ اس صورت میں سیشن جج کے پاس جا سکتے ہیں اور تفتیشی کو تبدیل کروا کے آپ اپنے کیس جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے اس میں. سر جس طرح بھی آپ نے نان انٹرفیئرنس کی بات کی ہے, اگر ہم نان انٹرفیئرنس کو دیکھیں تو کیا آئی او کیس کو کسی اور ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکتا اور اس میں جسٹس کمپرومائز نہیں ہو رہا؟ آئی او کیس کو لے کے جا سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں. آئی او چاہے تو کسی کی بھی ڈسچارج رپورٹ بنا دے, آئی او قتل کے مقدمے میں ڈسچارج رپورٹ بنا سکتا ہے. بات پھر وہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس تو ہے, وہ اتنا اندھا بھی قانون نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے. قانون کو بھی سب نظر آ رہا ہوتا ہے اور وکلا تو اندھے نہیں ہوتے ہیں, وکلا کو تو سب کو نظر ہے, وکلا تو چاہیں تو اس کے خلاف کچھ بھی کارروائی کر سکتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ اگر آئی او کسی بھی کیس کو چاہے تو وہ خراب ضرور کر سکتا ہے. وہ کسی بھی شخص کی ڈسچارج رپورٹ بنا دے کہ یہ اس کی مجھے اریسٹ ہی ریکوائر نہیں ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے کسی نہ کسی کو کیس میں انوالو کر دیتے ہیں اور پارٹیز پھر خود بات چیت کر کے اپنے معاملات سالو کر لیتے ہیں. تو پھر وہ آئی او آ کے پولیس میں بیان دے دیتے ہیں کورٹ میں کہ جی اس شخص کی مجھے گرفتاری ریکوائر نہیں ہے, بے شک اس کی جو ہے ضمانت کنفرم کر دی جائے. تو اس صورت میں آئی او چاہے تو آپ کے کیس کو وہ 4 چاند بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ کا کیس برباد بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ کچھ کیسز میں فورنزک یا سائنٹیفک ایویڈنس کی کمی ہوتی ہے, کیا اس کنڈیشن میں لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا, اور جس طرح کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہمارے پاس شارٹ کٹس لے رہے ہیں اور انلیگل طریقے اپنا رہے ہیں, تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اوور کم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک تو آپ کا جو جس بھی کیس میں اگر آپ نے کوئی وکیل کیا ہے تو یور لائر مسٹ بی پروفیشنل, مسٹ بی ایکسپیرینسڈ, تاکہ اس کو آپ کو تو نہیں علم ہے کہ آپ نے وکیل کو بتانا ہے کہ آپ یہ سے اس طرح کریں. آپ کے وکیل کو جو ہے وہ ہر چیز علم ہونی چاہیے کہ آخر ضمنیاں ہیں, جو ضمنی لکھی جاتی ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بعد سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں. آپ کے وکیل کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں سے کیا چیز کہاں کا کیا پٹیشن دائر کرنی ہے. تو اس کو کم کرنے کا سب سے جو بہتر ذریعہ ہے وہ ہے کہ آپ کا لیگل نالج, اور آپ نے کہاں پہ اس آئی او کے خلاف کارروائی کرنی ہے, آپ نے کہاں پہ انویسٹیگیشن چینج کروانی ہے, آپ نے کہاں پہ کس کو انوالو کرنا ہے, آپ کو سارا ایک پروسیجر جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو کہ آیا کرمنل کیس چلتا کس طرح سے ہے. یہ بیسک نالج جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے کیس کو بھی اچھے طریقے سے رن نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پوسٹ اریسٹ کی, جب اریسٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پولیس اکثر وارڈن طریقوں کا اور ٹارچر کا استعمال کرتی ہے. تو ایک عام شہری اپنے حقوق کے بارے میں کس طرح سے جان سکتا ہے کہ کیا واقعہ میں یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ پوسٹ اریسٹ یعنی کہ آفٹر اریسٹ آپ بات کر رہی ہیں, تو جب بھی کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے کسی بھی ایف آئی آر کے اندر, اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس کا ایک بڑا کٹھن وقت شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹارچر بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے اس صورت میں, اور اس سے زیادہ اس کی فیملی فیس کر رہی ہوتی ہے اس تمام تر ٹارچر کو. پھر ہماری افسوس ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. میں ابھی ریسنٹ ایگزامپل دوں, ابھی آتے ہوئے میں ایک اپلیکیشن دے کے آیا تھا کورٹ میں. وہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے ایک کلائنٹ کو اریسٹ کر لیا پولیس نے ایک ایف آئی آر میں, ایک جھوٹی ایف آئی آر تھی. انہوں نے کوشش کی اس کے پارٹنر نے کہ جی وہ اس کا ریمانڈ کورٹ سے لے لے. اب وہ ریمانڈ میں نے جب آرگومنٹس کیے تو جج صاحب نے دیکھا کہ ایف آئی آر ٹوٹلی فیک ہے, تو جج صاحب نے یہ کیا, ایٹ لیسٹ ڈسچارج کا کیس تھا, بٹ آئی ایم گریٹفل کہ جج صاحب نے اس کو جوڈیشل کر دیا, جیل میں بھیج دیا, پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا. اب ہمارا جو سسٹم ہے, کرپٹ سسٹم ہے ہمارا, اس میں یہ ہوا کہ پولیس نے ایک اور ایف آئی آر میں, ایک اور تھانے کی پولیس نے
اس شخص کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں انوالو کر کے اریسٹ کر لیا. اب جب اس کو اریسٹ کیا تو میں نے صرف ایک اپلیکیشن موو کی آنریبل کورٹ میں, اور وہ میں ابھی آتے ہوئے رستے میں صبح موو کی تھی, اور ابھی میں نے آرڈر پتہ کرنا تھا. تو میں جب کورٹ میں جاتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. مجھے کورٹ کہتی ہے, میں جیسا کو یہ کہتا ہوں کہ سر آپ اگر انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیں, اس کے اوپر کوئی آرڈر فرما دیں. تو وہ بڑا لنگر آن کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی میں انٹرٹین ہی نہیں کر سکتا, میرے جیورسڈکشن بھی نہیں ہے, تو میں کیسے اس کو ڈسمس کروں. میں نے کہا آپ اسی بنیاد کے اوپر ڈسمس کر دیں. تو یہ معاملات ہیں سارے کہ آپ کا کوشچن آپ ریپیٹ کیجیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ پولیس اریسٹ کے بعد وہ ٹارچر کا استعمال کرتی ہے. تو اب یہ دیکھیں, اب اس کو ٹارچر بھی کیا گیا, اس کو وہاں پہ ایبیوز بھی کیا گیا ہر طریقے سے. جب وہ 3 دن پہلے ریمانڈ میں رہا, پھر ابھی 3 دن کا اس کا ریمانڈ چل رہا ہے. تو اس صورت میں پھر کیا آپ کے پاس ریمیڈی ہے, آپ کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ کورٹس کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب کورٹ سے آپ کو رسپانس نہ مل رہا ہو تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے ریمیڈی. مثال کے طور پہ اگر پولیس ریمانڈ لے گی کسی شخص کا 3 دن کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریمانڈ غلط دیا گیا ہے, میرے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ میں نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہے اپر کورٹ میں, سیشن کورٹ میں. میں اس ریویژن میں جاؤں گا, میں جب تک ریویژن لگاؤں گا, جب تک وہ ریویژن ڈیسائیڈ ہوگی تب تک 3 دن کا ریمانڈ بھی ہو چکا ہوگا. یا تو ایسے پروسیجر ہو کہ جب کوئی ریمانڈ ہوتا ہے تو فوراً اسی دن وہ ٹیک اپ ہو ریویژن, اور اسی دن اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے. تو یہ پروسیجر اگر کر دیا جائے, تھوڑی سی چینجز کر دی جائیں پروسیجر میں, تو آپ اس تمام جو بسیدہ نظام ہمارا چل رہا ہے اس سے آپ بڑی آسانی سے جان کرا سکتے ہیں. سر پروسیجرل ایشوز کی بات کرتے ہوئے اگر ہم اس بات پہ آئیں, اس ٹاپک کو ڈسکس کریں کہ اکثر اریسٹ کے بعد ملزم کو محروم رکھا جاتا ہے ان کی فیملی سے ملنے سے, تو کیا یہ لیگل نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں یہ آپ کے سامنے یہ کانسٹیٹیوشن کی بک ہے میرے پاس, اور اس میں ایک بڑا اہم آرٹیکل دیا ہوا ہے, اور میں وہ آپ کی اجازت سے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. آرٹیکل 10 ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. یہ کہتا ہے کہ نو پرسن ہو از اریسٹڈ شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی وداؤٹ بینگ انفارمڈ. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شخص کو اریسٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ اسے بتائیں گے کہ آپ کو اریسٹ کیوں کیا گیا. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ یہاں تو بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ کو اریسٹ کس وجہ سے کیا گیا ہے. وہ آپ کو 3-4 دن بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ایف آئی آر تھی, مجھے کسی اور وجہ سے اریسٹ کیا گیا. جو آپ کا سوال ہے وہ میں ریلیونٹ پورشن پڑھوں گا. ایز سون ایز مے بی آف دا گراؤنڈز آف سچ اریسٹ نار شیل he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. تو جب بھی یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 بھی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شخص کو اریسٹ کریں گے سب سے پہلے تو آپ اسے انفارمیشن دیں گے کہ ہم نے آپ کو اریسٹ کیوں کیا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی مرضی کا وکیل جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اس کو آپ یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے وکیل سے کنسلٹ کر سکے, اس سے مل سکے, اور یہ تب ہی پاسبل ہوگا کہ جب اس کی فیملی ممبرز اس سے ملیں گے. اب ایک شخص اریسٹ ہو گیا ہے تو اس کا کوئی فیملی ممبر اس کو جا کے ملے گا, تو یہ آرٹیکل 10 اس چیز کی سیف گارڈ دے رہا ہے ہمیں کہ آپ نے اس شخص کے فیملی ممبرز کو ملنے سے نہیں روکنا ہے, آپ نے اس کے وکیل کو ملنے سے نہیں روکنا ہے. یہاں پہ ہم تھانوں میں جاتے ہیں جب اپنے کلائنٹس کو ملنے کے لیے, تو ہم موسٹلی اوائڈ کرتے ہیں لائرز. ہم کہتے ہیں جی تھانے ہم چلے گئے تو ہماری وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ ہم جب وہاں سے بات کرتے ہیں قانون کی تو وہ ہمیں جب ڈینائی کرتے ہیں. اب میں نے قانون پڑھا ہوا ہے آرٹیکل 10, مجھے آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے مل سکتے ہیں جا کے, لیکن ایک ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی آپ اپنے کلائنٹ کو نہیں مل سکتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جب ہماری یہ بحث ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ عدالت میں نہیں کھڑے, یہاں پہ بحث نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ پھر یہاں ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو آرٹیکل 10 کے تحت آپ اپنے جو ہے وہ بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے اس کا رائٹ, اس کی فیملی تک رسائی کا اور اس کے لائر تک رسائی کا. اس کے علاوہ سر ہم گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھتے ہیں کہ اریسٹ کے بعد اکثر میڈیا بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں, تو کیا اس کی قانون اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت دیتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ نہیں ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ وہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, لیکن ود لمیٹیشنز. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اس میں کھلے عام آپ اسٹیٹ کے خلاف بات کریں, آپ وہاں پہ بات کریں, کسی کی پرسنل اٹیکس کریں. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے, میں اگر کسی کے خلاف پریس کانفرنس کرنا چاہوں تو میرے لیے اتنا آسان ہے کہ میں یہ پریس کلب میں جاؤں, وہاں پہ میں پیسے دے دوں تھوڑے سے, اور میں وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لوں کسی کے بھی خلاف, اور پھر وہ ٹی وی تمام سکرینوں کی زینت بنتی ہے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے کہ جب بھی کوئی کیس پینڈنگ ہے, سب جوڈس ہے بیفور اینی کورٹ,
تو آپ اس کیس کے میرٹس جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کیس عدالتوں میں ابھی چلان سبمٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن میڈیا کیا کرتا ہے, میڈیا لوگوں کو پھانسی تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے. تو اس چیز کی بالکل قانون میں اجازت نہیں ہے کہ آپ میڈیا ٹرائل کریں کسی بھی شخص کا. اس میں کافی ایگزامپلز ہیں, جیسے ابھی ریسنٹ معاملات ہوئے ہیں, 9 مئی کے کیسز ہوئے ہیں, اس کے اوپر ابھی تک جو کورٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ, میں کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں پیش ہوتا ہوں, میری وہاں پہ جیل میں بھی میری آنا جانا ہے, وہاں ٹرائل کیونکہ جیل میں چل رہا ہے آج کل, تو وہاں پر ہم پیش ہوتے ہیں. وہاں پر ابھی وہاں پر گواہوں کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں, لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جو سیاستدان ہو گئے, ہمارے جو باقی اینکرز ہو گئے, وہ لوگوں کو سزائیں بھی سنا چکے ہیں, وہ بتا چکے ہیں کہ سزا کیا ہوگی. تو یہ چیزیں ٹیکل کرنے کے لیے پھر سو موٹو ہیں, کورٹس کو ایکشن لینا چاہیے, جو کہ اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں ملے گا ایکشن. سر, جیسا کہ ہم اریسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اریسٹ کے دوران اکثر پولیس کی طرف سے بیل اپوزیشن ہوتا ہے. کیا پولیس خود سے کسی انسان کو, کسی ملزم کو زیادہ دیر تک ڈیٹین کر سکتی ہے, اس کی ڈیٹینمنٹ کو ڈیلے کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں, کسی بھی صورت میں نہیں. میں نے آپ کو بتایا ایک بیل کا جو کنسیپٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اریسٹ ہو جاتا ہے نا, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ بیل اس وقت تک موو نہیں کر سکتا ہے کورٹ میں ان کیس آف نان بیلیبل اوفینسز. بیلیبل اوفینسز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں اگر ملزم پیش ہو گیا کورٹ کے اندر اور جج کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ یہ کسی بیلیبل اوفینس میں میرے سامنے کھڑا ہے, تو کورٹ وہیں پہ اس کو ریلیز کر دیتی ہے, میں چل کے لے کر. ایون ایس ایچ او بھی ریلیز کر سکتا ہے. ان کیس آف نان بیلیبل اوفینسز, جب کوئی نان بیلیبل اوفینس میں اریسٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں ایک پروسیجر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہاں سے فزیکل ریمانڈ پہ جب جاتا ہے تو کورٹ کیا کرتی ہے, یا تو اس کو جوڈیشل میں بھیجتی ہے یا فزیکل میں بھیجتی ہے. اب اگر جوڈیشل میں وہ چلا گیا ہے تو پھر وہ بیل موو کر سکتا ہے. اگر وہ فزیکل ریمانڈ میں چلا گیا ہے تو پریکٹس میں وہ شخص بیل اس وقت موو نہیں کر سکتے جب تک وہ جیل میں نہیں چلا جاتا ہے, پولیس کی کسٹڈی سے ختم ہو کے جب تک وہ جیل میں نہیں جاتا ہے. اب پولیس یا جیل کسی بھی شخص کو اس وقت تک ڈیٹین نہیں رکھ سکتی کہ انلمیٹڈ پیریڈ تک ڈیٹین رکھے, کہ کورٹ نے بیل الاؤ کر دی اور وہ شخص ابھی بھی جیل میں ہو. اس صورت میں ہوتا یہ ہے پریکٹس میں. اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس ملک میں. میں نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اگر آپ کا گرج ہے کسی شخص کے ساتھ اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فار لانگ پیریڈ وہ جیل میں رہے, تو پولیس نے بڑے زبردست کارنامے کیے ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈفرینٹ ایف آئی آرز ہوتی ہیں جو کہ ان نون پرسن نے کرائی ہوئی ہوتی ہیں. ایکس وائی زی نے ایف آئی آرز کروائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. اس میں بڑی مضحکہ خیز قسم کی ایف آئی آرز میں نے دیکھی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. فار ایگزامپل میں دوں گا آپ کو, شاید ہنسی ہے کہ ایک ایف آئی آر پچھلے دنوں میں نے دیکھی, میرا اپنا ہی کلائنٹ تھا, اس کے اوپر بیریا ٹاؤن سے اس کو اریسٹ کیا گیا اور اس کو کہا گیا جی آپ نے کوئی چوری کی ہے. ناؤ ہی از اے پرسن ہو از لیونگ ان بیریا ٹاؤن, اور اس کے اوپر آپ چوری کا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے چوری کی ہے. اس کا کوئی گرج تھا, کوئی لین دین کا معاملہ تھا, تو اس کے اپوننٹ نے اس کو ایک ایف آئی آر میں اٹھا لیا. میں نے اس کی بیل کرائی. جب وہ رکات جیل میں پہنچی اور اس کے باہر آنے کا ٹائم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے خلاف مزید 6 ایف آئی آر تھیں. اب ان میں کون سی ایف آئی آر تھیں؟ ایک ایف آئی آر اس میں تھی کتے چوری کی ایف آئی آر, اور وہ اس ایف آئی آر کا نہ کوئی مدعی سامنے آیا, کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا. اس نے جی کتا چوری کی ہے. ایک ایف آئی آر تھی اس نے بجلی کی تاریں چوری کی ہیں کسی کی چھت سے, تو موٹر سائیکل کی چوری کی, گندم کی چوری کی. آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹیکل جیسے ایف آئی آرز ہوتی ہیں, تو اس طرح سے یہ ایف آئی آرز کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. پھر ان ایف آئی آرز کو افسوس کی بات ہے کہ بیچ کر جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں وہ پیسے کماتے ہیں. پھر ان میں جو انوسینٹس لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا ہوتی ہے کوشش کہ ان کو پرولونگ کیا جائے ان کی ڈیٹین کو, تو اس صورت میں پھر وہ ان کی ڈیٹینشن کو پرولونگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بھی پھر یہ ریمیڈی ہے کہ آپ ایک ریٹ لگا دیتے ہیں ہائی کورٹ میں. آپ ہائی کورٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پولیس کو کہہ دیا جائے کہ جتنے بھی ایف آئی آرز میرے اگینسٹ ہیں وہ مجھے بتا دیے جائے, رپورٹ جمع کرا دی جائے کورٹ میں, تاکہ میں ونس ہی اس میں بیل اپنی موو کر کے بیل کرا لوں, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایف آئی آر میں بیل کرائیں اور آپ کو وہاں پہ پتہ چلے کہ آپ کے خلاف دوسری ایف آئی آر, پھر دوسری میں کرائیں, پھر تیسری ایف آئی آر نکل جائے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو ہمارے اس ملک میں چل رہا ہے, جو میں پریکٹیکل چیز آپ کو بتا رہا ہوں. سر, پاکستان کے پروسیجرز کو ڈسکس کرتے ہی ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نئی قسم کی فورس آئی ہے, پیرا فورس, پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فورس. تو کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ پیرا فورس بنائی ہے انہوں نے انفورسمنٹ. اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو انکروچمنٹس ہیں اس کو اوور کم کیا جائے.
لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے اسی ملک کے اندر ڈولفن فورس بھی بنائی، آپ نے اسی ملک کے اندر، اسی صوبے کے اندر آپ نے FIA بھی بنا دی، آپ نے اسی ملک، اسی صوبے کے اندر آپ نے جو ہے پنجاب پولیس بھی بنائی ہوئی ہے، آپ نے مختلف ادارے بنا دیے ہیں، امپلیمنٹیشن کہاں پہ؟ ڈولفن فورس بنی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کسی شخص کو آج تک ڈولفن فورس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ ادارے بنائے جاتے ہیں صرف اور صرف بجٹس کھانے کے لیے۔ آپ نے پیرا فورس بنائی ہے، میں پیرا فورس کے خلاف میں نے کیسز کیے ہیں۔ پیرا فورس جس طرح کی زیادتیاں کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ کسی بازار میں چلے جائیں، یا تو آپ چیز الاؤ نہ کریں، آپ خود الاؤ کرتے ہیں، جیسے کہ نقشے پاس ہوتے ہیں گھروں کے، آپ ایک گھر کا نقشہ پاس کر رہے ہیں، آپ اس گھر کی کنسٹرکشن کی اجازت دے رہے ہیں، وہ گھر 20 سال سے کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، 20 سال بعد ایک آتا ہے، کوئی چیف آتا ہے، منسٹر، کوئی سیاستدان آتا ہے، وہ قانون بنا دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے اللیگل ہے۔ آپ اس کی گراس روٹ پر کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتے؟ آپ نے پیرا فورس بنائی ہے، آپ کو نالج نہیں ہے کہ پیرا فورس کو کتنی ان لمیٹڈ پاورز دے دی گئی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔ آپ نے پیرا فورس کو یہ اجازت دے دی، آپ کسی کا بھی سامان جا کے وہاں سے آپ بیٹھے اسلام آباد میں، خیر یہاں پہ تو پیرا فورس کی وہ جرسڈکشن نہیں ہے، لیکن پنجاب کی بات میں کروں تو پنجاب میں اتنی زیادتیاں پیرا فورس کر رہی ہے، لوگوں کے سامان اٹھائے جا رہے ہیں، غریب لوگوں کی ریڑیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ کسی کی بھی چیز سیز کر سکتے ہیں، پرائس کنٹرول کے نام پہ آپ جاتے ہیں بازار میں، آپ کہتے ہیں جی آپ فلاں چیز 10 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں، آپ اس کی پوری دکان لوٹ لیتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ پیرا فورس میرے خیال میں تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بدماشی کا ایک طریقہ بن چکا ہے کہ آپ نے بدماشی کو لیگلائز کر دیا ہے سادہ لفظوں میں پیرا فورس کے ذریعے، اور اس کا بھی فائدہ وہی ہوگا جو ہمیں ڈولفن کا ہوا ہے، اور جو ہمیں FIA کا ہو رہا ہے، اور جو ہمیں پنجاب پولیس کا ہو رہا ہے۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، چینجز کچھ بھی نہیں ہونی ہے۔ ہاں، ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کا سوال تھا۔ تو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہماری کورٹس ہیں، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس بھی ہینڈ کفڈ ہو چکی ہیں، کوئی اس طرح سے پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک امید جو ہوتی ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا رائٹ جو ہے وہ وہاں سے پریکور کر سکیں کورٹ کے ذریعے۔ تو کورٹ ہی ہے، ریٹ ہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پیرا فورس کو ٹیکل کر سکیں۔ سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بجٹ کھانے کے لیے بنائی گئی ہیں، اگر ہم اسی تصویر کا دوسرا رخ یا دوسرا پہلو دیکھیں تو کیا یہ ایک اچھا کام نہیں ہے کہ بہت زیادہ انلیگل انکروچمنٹس ہوئی ہوتی ہیں، گزرنے کے راستے نہیں ہوتے، گاڑیوں کا پورا ٹریفک جام ہوا ہوتا ہے، تو کیا یہ ایک بہتر اسٹیپ؟ دیکھیں، میں کبھی بھی انکروچمنٹس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی لیگل کام ہے یا میں جسٹیفائی کروں گا، انکروچمنٹس ضرور ختم ہونے چاہیے۔ میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے انکروچمنٹس کے لیے AC اور DC بھی بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں کام کرتے ہیں؟ یا تو پھر آپ AC اور DC کو ختم کر دیں، وہ علیحدہ سے عوام کو تنگ کرتے ہیں، پیرا فورس علیحدہ سے عوام کو تنگ کر رہی ہے۔ تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ فورسز بنائیں، آپ کو چاہیے کہ جو آلریڈی لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو آپ جو ہے وہ افیکٹو کریں۔ تو یہ اس میں ایک بڑی سمبل ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی آپ نے بات کی کہ جو لوگ مہنگا سامان بیچ رہے ہوتے ہیں ان کا سامان اٹھا لیا جاتا ہے، تو کیا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ چیز مہنگی بیچی جا رہی ہے؟ اب میں جب بات کرتا ہوں پرسنل کیپیسٹی میں کسی شخص سے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو منڈی سے رسائی ہوتی ہے چیز کی، اس کے ایکسپینسز وغیرہ یہ نہیں ڈالتے ہیں DC ریٹ میں، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ ان کو سنتے ہیں، تو بینگ لائر میں جب ان کو سنوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ یار ہاں، یہ اس کی بھی بات سچ ہے، کیونکہ جب ایک گورنمنٹ ریٹ دیا جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں وہ کاؤنٹ کیا جاتا کہ فلاں شخص نے کون سی وہیکل وہاں پہ اس نے کی فیئر پہ لی، پھر سامان کیسے اس نے منڈی سے اپنی دکان تک پہنچایا، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ آپ کسی کا بغیر لیگل طریقے سے اس کی کوئی چیزیں آپ وہاں پہ کر لیں، ڈیٹین کر لیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کورٹ آف لا موجود ہے، کورٹس کو افیکٹو کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کورٹ میں یہ چیز جائے گی، کورٹ اگر دیکھے گی تو وہ کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک کانسٹیبل وہاں پہ جائے اور کانسٹیبل جا کے کسی کے ساتھ وہ سامان اس کا اٹھا لے، اس سراسر زیادتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو قانون ہے، یہ آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن کی بک، یہ ہمیں تمام فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری اریسٹ جو ہے، یہ تمام میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ کم از کم اگر آپ پورا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن کے پہلے 19 آرٹیکل ضرور پڑھیں،
جو کہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ یہ 19 آرٹیکل پہلے پڑھ لیں گے کانسٹیٹیوشن کے, تو پھر آپ کو کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں. سر, جہاں ہم پولیس کی ہوئی زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ہم پولیس ریفارمز بھی دیکھتے ہیں, تو کیا یہ واقعہ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا یہ صرف پیپر ورک ہے؟ پولیس ریفارمز آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پولیس ریفارمز اگر گورنمنٹس کی بات کی جائے, پولیس ریفارمز صرف اور صرف گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پولیس ریفارم صرف کوئی آئی جی چینج کر دینے سے نہیں ہوتی ہے. پولیس ریفارمز ڈی ایس پی چینج یا ایس ایچ او چینج کر دینے سے نہیں ہوتی ہے. پولیس ریفارمز ہوتی ہیں چیک اینڈ بیلنس سے. آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو کتنا افیکٹو کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں دیکھوں کہ پولیس نے کسی کے اوپر ٹارچر کیا, تشدد کیا, آیا اس شخص کو معطل کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ معطل کرنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس والے نعمت سمجھتے ہیں کہ معطل ہو جاتے ہیں, 4-4 5-5 سال یہ گھروں میں رہتے ہیں, اور پھر جب یہ بحال ہوتی ہیں ان کی نوکریاں تو ایک ساتھ ان کو سیلریز مل جاتی ہیں. تو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو, آپ نے چیک اینڈ بیلنس کو افیکٹو کرنا ہے. آپ نے پولیس کو اگر ریفارمز لے کر آنی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول پہ جو ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ زیادتی کون کر رہا ہے؟ ایس ایچ او کر رہا ہے. ایک ایس ایچ او جو ہے وہ کنگ کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو اس ایس ایچ او کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اس کی کیسے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, یہ بڑا اہم ہے. جس طرح ابھی آپ نے سسپینشن کی بات کی ہے, تو کیا یہ سسپینشن صرف ایک کاسمیٹک ٹرم ہے یا تو پھر واقعہ میں اس سے ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے؟ سسپینشن سے میرے خیال میں کوئی ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوتی ہے. سسپینشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نعمت سمجھتے ہیں پولیس والے. چلے ہمیں تھوڑی چھٹیاں ملی اور اس کے بعد یہ بحال ہو جاتے ہیں 6 مہینے سال بعد, اور پھر ان کو اکٹھی سیلری ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کا جو ہے ان کو ڈسمس فرام دی سروس کرنے کا وہ کیا جائے. ان کی سروس بھی ڈسمس کر دی جائے. اگر کسی کے خلاف کوئی کرپشن ثابت ہو چکی ہے, کسی کے خلاف کوئی ٹارچر ثابت ہوا ہے, تو بجائے اس کے آپ اس کو سسپینڈ کریں, آپ اس کو ڈسمس فرام سروس کریں. تو اس صورت میں جو ہے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے دیکھنے والی کہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہی یوز کرتے ہیں, پولیس تھانوں کو یوز کرتے ہیں اپنے کام نکلوانے کے لیے. تو اگر پولیس میں ریفارمز آ جائیں گی تو پھر ہمارے اشرافیہ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. جیسے ہم نے پہلے آئی اوز کی بات کی, پھر پولیس ریفارمز کی بات کی, تو کیا کورٹس ہمارے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں دے رہے پولیس آفیسرز کو؟ پولیس آفیسرز کے پاس انفارچونیٹلی بہت زیادہ پاورز ہیں. اور جیسے انویسٹیگیشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے. آئی او کے پاس اتنی پاور ہے کہ آئی او کسی کو بھی ڈسچارج فرام دی کیس کر سکتا ہے. اسی طرح پولیس سم ٹائم انلیگل بھی کام کر رہی ہوتی. ہمارے جو ہے ادارے جو ہیں جن کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ ریلیف نہیں دیتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے, ایک مایوسی سی آتی ہے دل میں. لیکن جو بھی ہے پھر ہم نے اسی سسٹم کے تحت ہی چلنا ہے, اور ہمارے پاس کورٹ کے علاوہ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے پولیس کے لیے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اینٹی کرپشن ہے ہمارے پاس. اگر کوئی آئی او آپ کو تنگ کرتا ہے, کوئی پیسے لیتے ہیں, تو آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے آپ اینٹی کرپشن میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینٹی کرپشن میں جائیں, آپ کورٹ میں پٹیشن دائر کریں. تو اس طرح سے آپ جو ہے یہ اپنے آپ کو پولیس کی جو ہے مس یوز ابیوز آف پاور سے بچا سکتے ہیں. افسوس تو اس چیز کا ہے کہ پولیس کو بنایا گیا تھا سرونٹس آف پیپل, لیکن اب وہ ماسٹر آف دا اسٹیٹ بنے پھرتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ پولیس دیکھیں, پولیس کا ہونا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کرائمز کسی بھی معاشرے میں, ہر معاشرے میں کرائم ہوتے ہیں. پولیس کی میں ابیوز آف پاور کی بات کروں تو شاید یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل ایک مجھے مسئلہ نظر آتا ہے. میں امریکہ کی بات کروں جہاں کی ہم مثالیں دیتے ہیں, تو وہاں پر 2022 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. جارج فلوئڈ نام کا ایک شخص تھا, ایک بلیک مین تھا, جس کے اوپر صرف یہ الزام تھا کہ اس نے $20 کی کوئی شاپنگ کی اور بل پے نہیں کیا. تو اس کے اوپر وہ بلیک مین تھا, پولیس نے کیا کیا کہ آفیسر نے اس کی گردن پہ 9 منٹ تک گھٹنا رکھا, اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کافی پروٹیسٹ ہوئے امریکہ کے اندر. پھر اس پولیس آفیسر کو ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ سزا سنائی گئی, 20 ایئرس پنشمنٹ سنائی گئی. تو اسی طرح کینیا کی میں بات کروں تو ایک بڑا, آج ارشد شریف کی برسی بھی ہے, ارشد شریف کو بھی وہاں کی پولیس نے مسٹیکن آئیڈینٹی کا نام دے کر کل کر دیا. تو وہ بھی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف مرڈر تھا, یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی.
تو وہاں پر بھی پولیس مس یوز ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ تقریباً پولیس مس یوز ہوتی ہے اور اتھارٹیز کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس کو صرف اور صرف آپ ایک ہی طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک تو نالج ہو لاء کا کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں، آپ کو یہ علم ہو. اور ہاں ایک بڑی اہم بات کروں گا کہ آپ کا زندگی میں نا ہر شخص کا ایک وکیل دوست لازمی ہونا چاہیے، یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنے اس دوست کو کال کریں اور اس سے پوچھیں. ہمارے کافی ہیں دوست جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو کافی ہم ان کو جب ٹائملی کوئی چیز پہ گائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ کافی مشکلات سے بچ جاتے ہیں. تو آپ نے ایک تو اویئرنیس اپنی جو ہے وہ بڑھانی ہے لاء کو لے کر، اور آپ کو اگر پولیس نے زیادتی کی ہے تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے. آپ گو ہیڈ اس کے خلاف کارروائی کریں اینڈ دین یو ول سی دی ریزلٹ. یہ پولیس ماسٹرز بن کے پاور کا مس یوز کر رہے ہیں. جب تک اکاؤنٹیبلٹی دونوں طرف سے نہیں ہوگی تو یہ نظام رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سماج چینل، آواز وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں.